तेलुगु मुकर्रिर आ चुके हैं। बहुत कोशिश की गई कि वक्त पर कोई नहीं मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टर छपने के बाद मौलाना रमीज खान जामी हौजुल्लाह वजात से तशरीफ लाए हैं। तेलुगु में तकरीर करेंगे। इनका उन्वान जिंदगी का एक मकसद है और ये जोहर के बाद, जोहर की नमाज के फौरी बाद इंशाअल्लाह इनका खिताब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। काबिल क़दर सदर इजलास शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, मोहतरम सामाईन और इज़्ज़त माब पर्दा नशीन ख़वातीन, ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने आज इस इजलास में शिरकत का मौका फराहम किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और इस इजलास को दावत व इरशाद का बेहतरीन ज़रिया बनाए। दरूद व सलाम हो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि आपने अल्लाह का ये दीन हम तक मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया है। इस दीन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और न ज़्यादती की कोई गुंजाइश बाकी है। मौजूद हाज़रीन, इस किस्म के इज्तिमाअत हर हल्के में, हर मुकाम पर महीनावारी सतह पर मुनक्किद होना चाहिए। इसके ज़रिए से अहले तौहीद का बाहमी ताल्लुक़ बरक़रार रहता है और हमारे नौजवानों, मासूम बच्चों और ख़वातीन के अंदर बेदारी पैदा की जा सकती है। हम ये देखते हैं कि आए दिन जहाँ बहुत सारी गुमराहियाँ फैल रही हैं और उमूमी तौर पर मुसलमान उन गुमराहियों का शिकार हो रहा है, वहीं पर हमारे अपने मसले के हक़ से वाबस्ता बाद नौजवान भी
گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نئی تحریکیں، نئے افکار، نئے نظریات کہ وہ غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صفوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ کئی اہل علم سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ نوجوانوں کو اس ڈگر سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم ایسے اجتماعات رکھتے ہیں اور اطراف اور اکناف کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ قومی شعور کی دلیل ہوگا اور ہمارے شباب کو گمراہیوں سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے افکار و نظریات کی گمراہی سے اور مسلک حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آج کا اس اجتماع کے انعقاد کرنے والے تمام منتظمین کو اللہ تبارک و تعالی صحت سلامتی عطا فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، سیرت صحابہ کے موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں اپنے مختصر سے وقت میں دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ صحابہ کرام کی سیرت کیا ہے، اور دوسرا تو یہ کہ صحابہ کرام کے متعلق ہمارے دلوں میں اختلاف یا بغض رکھنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں پہلو اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی ہے، وہیں پر بعض گمراہ فرقوں اور بعض غلط نظریات کے حاملین خطیبوں کی زبانی صحابہ کرام کی بھی گستاخی کی جا رہی ہے۔ اگر یہ چیز اہل بدعت کرتے تو ہم یہ کہتے کہ چلو یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، لیکن سلفی مقررین کا لبادہ اوڑھ کر بعض لوگ ایسے نظریات کو بھی فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کے لیے بھی اس اجلاس کے ذریعے سے تنبیہ ہو جو صحابہ کرام کے بارے میں صحیح خیال نہیں رکھتے۔ اسی ضمن میں چند باتیں ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، اور انہی کے ذریعے سے ہوتا ہوا یہ منہج، یہ عقیدہ، قرآن و سنت کی یہ تعلیم ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر صحابہ کرام کی اس کڑی کو اور اس سلسلے کو ہم درمیان سے نکال دیں تو نہ دین اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا اور نہ حق ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جب دین اور حق ہم تک نہ پہنچے تو درمیان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ افکار ہیں، نظریات ہیں، شخصی چیزیں ہیں، جس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، جس کو اختیار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ باتیں دین کی بات نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پر صحابہ کی قرآن مجید کے مختلف انداز میں تعریف بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمارے لیے رکھی ہے پیغام کی، وہ یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جیسے ایمان لے کر آئے ہیں، تمہارا ایمان بھی صحابہ کے ایمان کے عین موافق اور ان کے نقوش پر ہو تو تم ہدایت یافتہ رہو گے۔ اور اگر صحابہ سے ہٹ کر ہمارا ایمان ہو، افکار کا غلام ہو، نظریات کا غلام ہو، تو ہم تک ہدایت کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ گویا صحابہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے نقوش ہیں۔ ہماری ساری زندگی صحابہ کے طریقے پر چلے گی، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، معاشیات کا معاملہ ہو، سیاسیت کا معاملہ ہو، ہر میدان میں ہمارے لیے نمونہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام کا یہ وہ محترم اور مقدس گروہ ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں
جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اسلام کی تعلیمات سیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنا سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے سینے میں بسایا اور اپنی زندگی کی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ساری زندگی انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیمانہ بتایا۔ اہل حدیث منہج کا بنیادی طور پر یہی وصف ہے کہ وہ اللہ کی مانتے ہیں، رسول اللہ کی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو ان دونوں کے عمل کا پیمانہ تصور کرتے ہیں۔ ان کے بعد کوئی بھی چیز ہمارے لیے دلیل اور حجت ہرگز نہیں بن سکتی۔ دین وہ ہے جو صحابہ نے اختیار کیا، دین وہ ہے جو نبی نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں اتنی بڑی بات کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہاری سیاست، تمہارا روزگار، تمہاری عبادتیں، تمہارا عقیدہ، تمہارے معاملات سارے کے سارے صحابہ کے طریقے پر اگر ہو تو وہ انسان اہل السنہ والجماعہ ہے، وہی انسان اہل الحدیث ہے، وہی انسان مومن ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام تو لایا لیکن صحابہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور نہ اس کے اندر ایمان کی کسوٹی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے محترم حاضرین، ہمارا ایمان، ہمارا طریقہ صحابہ کے طریقے پر ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف کا ایک اور مقام ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت زیادہ رحم دل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار کے معنی صرف یہ نہیں کہ وہ ذات کفر سے نفرت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ دین کے معاملے میں کافروں کے دین سے موافقت نہیں کرتے، کاروبار کے معاملے میں کافرانہ تاجروں کی موافقت نہیں کرتے، نظریات کے معاملے میں کافروں کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے نمونہ تو صحابہ کرام کی شخصیتیں ہیں۔ اسی لیے وہ کفر سے بہت زیادہ نفرت رکھا کرتے تھے، ان کے مراسم سے، ان کے عادات سے، ان کے اطوار سے، ان کے طریقوں سے، ان کے ماحول سے۔ یہ صحابہ کی بنیادی صفتوں میں ایک صفت تھی، چاہے وہ کافر ان کے والدین کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے قرابت دار کیوں نہ ہو، جب وہ ایمان لے کر آ گئے تو انہوں نے رشتوں کی تفریق کر دیا، انسانیت کو دعوت کا محور سمجھا، لیکن دین کے معاملے میں ایک تفریق رکھ دیا جو اسلام نے ان کو تعلیم دی تھی۔ یہی ایک مومن کی شان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن لوگوں کا عقیدہ اور منہج پختہ نہیں ہوتا، وہ کافروں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے تہواروں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے اصولوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی مثالوں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کی یہ شان ہرگز نہیں ہوتی۔ مومن نمونے کے لیے مومن ہی کو پیش کرے گا، مثال کے لیے مومن ہی کی شخصیت کو پیش کرے گا، کیونکہ ایمان اور کفر کے رشتے میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ آج یہی بنیادی کمزوری ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ لوگوں میں آج ایک نعرہ چلا، وہ ہے کہ سملیرٹیز آف اسلام، ایک نعرہ نیا ہمارے کچھ بھائیوں نے دیا۔ غیر ادیان میں اور اسلام میں ایسے امور جو ایک ساتھ موافقت کھاتے ہیں، لہذا ہم وہ کام کریں۔ دراصل یہ لوگ عقل کے گاڑے ہیں،
ان کو معلوم نہیں کہ اسلام کی کوئی بھی تعلیم کفر سے مال نہیں کھاتی. اسلام الگ ہے اور کفر الگ ہے. اسلام اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل کیا ہوا مذہب ہے اور کفر آسمانوں سے نازل نہیں کیا گیا. یہ تو قصے کہانیوں کا ایک ذخیرہ ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے بعض بھائی یہ نظریہ رکھتے ہیں غیر مسلموں کی عیدوں اور تہوار میں شریک ہو اور ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے. دوستو، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید، قرآن کے پیغام کو ہٹا دیا جائے تو پھر کبھی بھی کسی سے موافقت ہرگز نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کا کوئی ایک عمل یا صحابہ کا کوئی ایک عمل ہم نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے اس انداز میں موافقت کرنے کی کوشش کی ہو. جیسے بعض اسلام کے نام پر چلنے والی تحریکیں ہیں، ان لوگوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا. آپ لوگوں نے بھی اخبارات کے اندر ان تصویروں کو دیکھا ہوگا. اسلام کے نام پر پنپنے والی ایک بڑی جماعت جس کا بہت ہی اثر و رسوخ اور دبدبہ ہمارے ملک میں ہے، اس نے کیا کیا کہ غیر مسلموں کے ایک تہوار گنپتی کے موقع پر چھوٹے چھوٹے معبود لے جا کر ان کے اپنے بتوں کو ان کے جو ہے سرداروں کے سامنے، ان کے لیڈروں کے سامنے بطور تحفہ کے پیش کیا کہ ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. بولے کہ کیوں؟ ہمارے اور آپ کے درمیان موافقت کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی بت تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت تھے، لیکن کسی نبی نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. لیکن ہم نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اسی لیے کہ صحابہ کا جو منہج ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے نزدیک صحابہ کا منہج نہیں ہے. صحابہ کا منہج ہوتا تو وہ قرآن کی بات کرتے، سنت کی بات کرتے اور دین کی بات کرتے، چاہے کتنے ہی سخت قسم کے کافر ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے کیوں نہ رہے. اسی لیے اللہ نے ان کی شان بیان کیا. کیا کہا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومنوں سے بڑے شفیق تھے صحابہ، ان کے دل میں بڑی نرمی پائی جاتی تھی. وہ مومنوں کے لیے نرم گوشہ رکھا کرتے تھے، اہل ایمان سے نفرت نہیں رکھا کرتے تھے. ان کی نفرت اغیار کے ساتھ ہوا کرتی تھی. مومن کی کامیابی کا یہ بھی ایک اصول ہے جو صحابہ کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. جیسے ہم ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں جو کافرہ ہیں وہ کچھ ہدیہ لے کر میرے پاس آئی ہیں، میں نے گھر میں آنے کی انہیں اجازت نہیں دیا، کیا دوں؟ دیکھیں، ابھی تک اپنی ماں کو ایمان کی وجہ سے گھر میں آنے نہیں دیا. جب اللہ کے نبی کی اجازت ملی تو ماں کو گھر میں آنے کے لیے دیا. ابو سفیان بن حرب اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کرنے کے لیے گھر آئے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس جو ام المومنین ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں جب وہ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنا چاہتے تھے تو ام المومنین نے یہ کہتے ہوئے اب نبی کے بستر کو الگ کر لیا کہ کسی کافر کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ نبی کے مبارک بستر پر بیٹھے. دیکھیے باپ کے ساتھ کیوں؟ اشداء علی الکفار. اشداء علی الکفار بدر کا میدان ہے. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب بدر کے میدان میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن پدری شفقت مجھ پر غالب آ گئی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا بطور احسان کے بیٹے نے کہا. ابو بکر نے پلٹ کر کیا کہا؟ اے بیٹا، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری گردن کو نکال دیتا. سبحان اللہ، یہ کیا جذبہ ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سبحان اللہ. آگے چلیں، اسی آیت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمایا، وہ یہ ہے صحابہ کی مثال سابقہ کتابوں میں دی گئی ہے. ان کی تعریف یہ تورات اور انجیل میں صحابہ کی مثالیں دی گئی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. سبحان اللہ. تورات اور انجیل میں صحابہ کی مثالیں دی گئی ہیں. کس طریقے سے؟
ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نہیں دی گئی. ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. اسلام سے پہلے بھی ابو بکر اللہ کے نبی کے دوست تھے, اسلام کے بعد بھی دوست رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ بن ابی سلط کے اشعار سن رہے تھے, جو عرب کے مشہور شاعر, وہ اپنی شاعری میں کہنے لگے کہ سارے دین تباہ ہو جائیں گے سوائے دین ابراہیمی کے, اور وہ دین باقی رہنے والا ہے. کئی مرتبہ امیہ بن ابی سلط کے اشعار میں اس قسم کی باتیں آئی تو ابو بکر کو بڑا تعجب ہوا. وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ تباہ نہ ہونے والا دین کون سا ہے. سبحان اللہ, یہ کون سا دین ہے جو تباہ نہیں ہوگا؟ کیا ہے دین حنیف؟ ایک مرتبہ وہ تجارت کے سفر سے ملک شام گئے ہوئے تھے. وہاں پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی تو اس راہب سے ابو بکر نے کہا کہ امیہ بن ابی سلط کے اشعار میں نے ایسی فکر انگیز باتیں سنی ہے, آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس راہب نے کہا ابو بکر, ہاں ایک نبی پیدا ہوں گے عرب میں تمہارے علاقے سے, اور ان کا نام یہ ہوگا, ان کے اوصاف یہ ہوں گے, اور وہ یقیناً آئیں گے, اور وہ اللہ کے آخری نبی رہیں گے. ابو بکر کو یقین ہو گیا کہ ہاں ایک نبی آنے والے ہیں. یہ یقین نہیں ہوا کہ خود کے ساتھی نبی بنائے جانے والے ہیں. سبحان اللہ. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اس نبی کے آنے کا شدت کے ساتھ انتظار کیا کہ وہ نبی آئیں گے تو میں پہلے ان پر ایمان لے کر آؤں. پھر وہ راہب نے کہا ابو بکر ایک اور بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے اس نبی پر تم بھی ایمان لاؤ گے اور تم اس نبی کے وزیر بنائے جاؤ گے. اللہ اکبر. یہی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تورات اور انجیل میں دیا. نبی آخر الزماں تھے, نبی رحمت للعالمین تھے, نبی بڑے ہی مشفق نبی تھے. اسی لیے اللہ نے ہر کس و ناکس کو ایمان کے لیے پسند نہیں کیا. چن چن کر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ساجداری کے لیے منتخب فرمایا. ہر کس و ناکس کو ایمان نہیں دیا, ورنہ آپ کے گھرانے میں عباس کو تو ایمان کا شرف ملا, حمزہ کو تو ایمان کا شرف ملا, وہی ابو جہل, ابو لہب اور ابو طالب کو ایمان کا شرف حاصل نہیں ہوا. سبحان اللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے, اسی لیے میرے بھائیوں ہم سارے کے سارے ایمان والے ہیں. یہ کبھی تصور نہ کریں کہ ایمان 100% مومن 100% دنیا کے اندر آ جائیں گے. ہاں قیامت سے پہلے ہوگا, لیکن ہماری زندگی میں نہیں. کیوں؟ جو مسلمان ہیں یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا شرف حاصل کیا. اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہر کسی کو دین ایمان کی توفیق ہرگز نہیں ہوتی. ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے دی جا سکتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں معزز حاضرین, صحابہ کی اس تعریف کے بعد ذرا غور کریں, وہ نفوس کیسے تھے ہوں گے جن کے اصلی ناموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاب سے نوازا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاب سے نوازا. ان کی ہستی کیا ہوگی, ان کی بزرگی کیا ہوگی, وہ اللہ کے کتنے محبوب تھے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 5 القاب تھے. 5 القاب ہم سب ابو بکر سے جانتے ہیں یا صدیق سے جانتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 2 القاب عطا فرمائے ہیں. نبی نے اپنی زبان سے ابو بکر کو لقب عطا کیا صدیق کا اور عتیق کا. کب؟ معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے پر صدیق کہلائے, اور اللہ کے نبی نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے ابو بکر تم جہنم کی آگ سے بچائے گئے ہو, انت عتیق من النار. یہ 2 نام اللہ کے نبی نے دیے. لیکن آپ کو معلوم 3 نام ابو بکر کے اللہ تعالیٰ نے دیے. 3 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے.
अबू बकर का एक लक़ब अल्लाह ने हलीम कहा, अबू बकर का एक लक़ब अल्लाह ने अव्वाह कहा, और इसी तरीके से अबू बकर का एक लक़ब अल्लाह तबारक व तआला ने अत्क़ा कहा, दुनिया का सबसे बड़ा मुत्तकी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जन्नत के 8 दरवाजों से अबू बकर सिद्दीक का इस्तकबाल किया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये सहाबा नुफूस कुद्सियां हैं, अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं, जो कायनात कायम रहने तक, क़यामत तक सारे अहले ईमान की कसौटी हैं, जिनकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में किया है। फिर दूसरी बात, सहाबा के कई मरातिब, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अव्वल ईमान लाने वाले कौन? मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी। ये 2 गिरोह सबसे बड़े गिरोह हैं सहाबा के। एक मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए, मुट्ठी भर गिरोह था, और दूसरा अहले मदीना जो नबी पर ईमान लेकर आए थे, अव्वल ईमान है। ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी मदीना जाने के बाद अंसार ईमान लेकर आए हैं, बात ऐसी नहीं है। अल्लाह के नबी की हिजरत से पहले अंसार नबी की खिदमत में मक्का आकर ईमान कबूल कर गए थे। इनकी एक जमात थी, 2 मरतबा आए, 2 मरतबा उन्होंने ईमान कबूल किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। उन सहाबा की तारीफ यहां अल्लाह ताला ने किया, अस्साबिकून अल-अव्वलून, ईमान में सबकत लाने वाले कौन से लोग हैं? अव्वलुल मोमिनीन कौन है? 4 अफराद अव्वलुल मोमिनीन। अबू बकर अव्वल मोमिन, खतीजा अव्वल मोमिन, और हजरत अली अव्वल मोमिन। सुभान अल्लाह। ज़ैद अव्वल मोमिन। दुनिया ने क्या चाहा? इस्लाम को लपेट कर खत्म कर दिया जाए, इस्लाम को लपेट कर खत्म कर दिया जाए। अव्वलुल मोमिनीन सिर्फ 4, अगर दीन को खत्म होना था तो इन 4 पर खत्म हो सकता था, 4 को पकड़ते और खत्म कर देते। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। 4 खत्म नहीं हुए तो फिर हुआ क्या? फिर दूसरी सफ में कुछ लोग ईमान लाए, जिनसे इस्लाम को तकवीयत मिली। कौन? हमजा ईमान लेकर आए, उमर ईमान लेकर आए, फिर यह तादाद 17 की हो गई। लोगों ने चाहा कि अब इनको मक्का में खत्म कर दें, लेकिन जब हिजरत किए तो 200 से कम सहाबा किराम ने हिजरत की, और जब मदीने मुनव्वरा आ गए तो कायनात का मुनफरिद मजहब इस्लाम बन गया। उनकी तादाद खत्म नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त 1 लाख से ज़ायद सहाबा रुए जमीन पर मौजूद थे। सुभान अल्लाह। माने क्या है? इस्लाम खत्म होने वाला दीन नहीं है, ना सहाबा की अजमत खत्म होने वाली है, और ना सहाबा की शान खत्म होने वाली है। क़यामत की सुबह तक इस जमीन पर अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम और सहाबा का नमूना इख्तियार किया जाएगा। इन तीनों चीजों को कोई खत्म करने वाला नहीं है। लोग कुछ बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। मिसाल के तौर पर आज सब लोगों की कोशिश है कि अइम्मा को गालिब किया जाए और सहाबा के नुकूश को कम किया जाए। आप देखेंगे आज भी अहले तकलीद जहां पर तमाम मसालिक के इत्तेहाद की दावत देते हैं, वहां पर एक बात यह भी आती है बार बार कि अइम्मा में से किसी एक इमाम की पैरवी करो, यह तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। यह किसने कह दिया था मेरे भाई? यह किसने कहा था? कल भी हमने एक मशहूर आलिम का क्लिप सुना, वो भी कह रहे हैं कि 4 इमामों में से किसी एक को मान लो, बस काफी है, इख्तिलाफात से बच जाओगे। मैं एक छोटा सा पैमाना जो मेरे जहन में आया मैं आपके सामने रखता हूं, आप जरा बतलाएं। मैं अबू हनीफा रहमहुल्लाह का 1 लाख मरतबा इनकार करता हूं कि मैं उनको नहीं मानता। क्या मैं काफिर हो जाऊंगा? अगर मैं अइम्मा अरबा में इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद का इनकार करता हूं कि चलो मैं इनको इमाम नहीं मानता, ना ये मेरे पेशवा हो सकते हैं, क्या मैं काफिर हो जाऊंगा? लेकिन वहीं कोई इंसान सहाबा को बुरा कह दे, गाली दे दे,
सहाबा को नक्श न समझे वो ईमान में रहेगा, क्योंकि वो ईमान की कसौटी है सहाबा। इसीलिए हम सहाबा में से किसी एक सहाबी का भी इनकार नहीं कर सकते। हर सहाबी हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। हर सहाबी हमारे लिए एक नक्श छोड़ता है। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे नुकूश सहाबा ने वो जज्बात, वो आज हमारे पास क्या है? वो जज्बात हमारे पास हरगिज हरगिज मौजूद नहीं है। कितने अजीब और गरीब वाकयात सहाबा किराम के पाए जाते हैं। अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल पर कुर्बान होने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहने वाला यह गिरोह सहाबा किराम का। क्या किसी दुल्हे में मजाल है आज के, अगरचे के वो दुल्हा आलिम दीन ही क्यों ना हो? कैसे? क्या वो गसीलुल मलाइका हजरत हंजला की कैफियत पेश कर सकता है? एक रात का दुल्हा है और सुबह जामे शहादत नोश कर रहा है और जिसके जिस्म को मलाइका गुस्ल ले रहे हैं। क्या ये जज्बा आज किसी के अंदर पाया जाता है? बतलाइए। ये जज्बा आज हमारे अंदर किसी में पाया नहीं जाता। यूं ही आप देखें हजरत खुरैम बिन फातिक रजी अल्लाह अन्हु की तारीफ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरी मजलिस में की। क्या कहा? खुरैम बड़ा बेहतरीन आदमी है। अगर आप खुरैम बिन फातिक की रिवायात को निकालेंगे तो 2 या 3 रिवायतें ही मिलेगी उनसे, लेकिन नबी की नजर में उनका दर्जा कितना ऊंचा है। कहा क्या प्यारा बंदा है खुरैम, उसके कितने अच्छे अच्छे अमाल और औसाफ है। ऐ काश उसका एक और अमल भी सीधा हो जाता तो उससे बेहतर कोई ना होता। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात कहा, कितनी प्यारी बात कहा था। मजलिस खत्म हो गई, सहाबा चले गए। बाजार में हजरत खुरैम की बात सहाबा से मुलाकात हुई। सहाबा ने अर्ज किया, खुरैम तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कहा क्या खुशखबरी? कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कहा कि सबसे प्यारा इंसान है खुरैम। अगर उसकी ये आदत भी सीधी हो जाए तो और अच्छा होता। कहा कि क्या आदत? कहा कि तुम्हारे कपड़े टखने से नीचे रहते हैं, अगर टखने से ऊपर हो जाएं तो तुमसे अच्छा कोई आदमी नहीं। सुभान अल्लाह, क्या किया खुरैम ने? देखिए जज्बे अमल। इसीलिए साहब हमारे लिए दलील, हमारे लिए कोई और आलिम दलील नहीं बन सकता। कई उलमा को आपने देखा बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कपड़े टखने से नीचे लटका कर फिरते हैं। उनको एहसास तक नहीं कि वो क्या गलती कर रहे हैं। खुरैम ने जब अपनी तारीफ के अल्फाज सुने वहीं पर बैठ गए और अपने कपड़ों को टखनों से फाड़ दिया और सबसे अच्छे इंसान बन गए। इसीलिए सहाबा को नमूना बनाया गया हमारे लिए। यही है नमूना। और एक बात मैं कहता चलूं, एक सहाबी, गालिबन हुनैन की बात है कि एक सहाबी रसूल, जंग चल रही है और वो खजूर खाते खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी से मुलाकात हो गई। पहला सवाल क्या किया? अल्लाह के नबी ने यह नहीं पूछा वहां जंग चल रही है तुम खजूर खा रहे हो, यह नहीं कहा अल्लाह के नबी ने। सहाबी ने अल्लाह के नबी से पहला सवाल किया, या रसूल अल्लाह जन्नत कहां है? जन्नत कहां है? कहा वो सामने दुश्मनों का लश्कर है, वहां जन्नत है। तो क्या कहा? एक ही जुमला, ये खजूर यहां खाकर वक्त क्यों जाया करो, मैं जन्नत में ये खजूर खा लूंगा। जामे शहादत नोश की। आप बतलाइए, सहाबा की मिसाल ऐसे ही नहीं दी गई, उनको नुसूस खुदसिया ऐसे ही नहीं बनाया गया, उन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब ऐसे ही नहीं दिया गया, बल्कि उनकी कुर्बानियों के तहत यह मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए दी है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा को गाली मत दो, बुरा भला मत कहो, उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, अगर उनका एक मुद या एक सा सदका तुम्हारे ढेर सारे सदके का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा था। खाने के लाले पड़े हुए हैं, जज्बा सहाबा का ये। मुसलमानों पर नाजुक वक्त आ गया है। अबू बकर ने घर का साजो सामान झाड़ू मारकर चिंदी चिंदी लाकर अल्लाह के नबी के सामने डाल दिया। किसके लिए? नबी की मदद के लिए। उमर ने अपने घर का आधा सामान लाकर अल्लाह के नबी के सामने डाल दिया। एक मेहमान आया, अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुना दी तो एक सहाबी ने
ایک وقت کا کھانا جن کے گھر میں میسر تھا ایک مہمان کو کھلا دیا اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر. سبحان اللہ. جب نیکی کی آیتیں نازل ہوئی سورہ مائدہ کی تو ایک صحابی سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ میرا وہ باغ میں نے اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے, کیونکہ اس آیت سے میں نے وہی سمجھا آج سے وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. نکلے مسجد سے, گئے اپنی بیوی کو آواز دیا جس حالت میں ہو باغ کے باہر آ جاؤ, اب یہ ہماری ملکیت نہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے. بتلائیے کیا یہ قربانی دینے کا جذبہ آج امت کے اندر پایا جاتا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک مثال لیتے ہوئے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے آپ کو فاقے میں مبتلا کرنے والے, اپنے گھروں میں غربت رکھنے والے, پھٹے پرانے کپڑوں پر اکتفا کرنے والے کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مومن پریشانیوں سے دوچار رہے. ان پر وہ قربانی دینے کا جذبہ رکھا کرتے تھے, وہ قربانی دینے کا جذبہ رکھا کرتے تھے. اور آج ہمارا جذبہ ایمان کیسے ہے میرے بھائیوں؟ 2 وقت کی روٹی کمانے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اگر ایک مسلمان عورت اگر بازار میں سرے عام جسم فروشی کا کاروبار بھی کر رہی ہے تو ہمارے ایمان میں کوئی تہلکہ نہیں مچتا. ہم کہتے ہیں کہ بدتمیز عورت ہے, لیکن ہمارا جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ قربانی دے کر اس کو پیروں پر ٹکا دے. پھر ہم کہاں میرے دوستو؟ صحابہ کے اوصاف ہمارے اندر پیدا کرو, صحابہ کے اوصاف ہمارے اندر پیدا کرو. چونکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا انتم اليوم خیر اہل الارض, اے میرے صحابہ روئے زمین کے سب سے بہترین انسان تم لوگ ہی ہو. سبحان اللہ. اور اللہ کا یہ شرف کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان سب سے بہترین لوگوں کے ماننے والے ہم ہیں. اہل حدیث کی دعوت کا بنیادی وصف کیا ہے؟ ہمارے لیے صحابہ سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتے؟ آپ اہل حدیث کی جامعیت ہے. یہ اہل حدیث کے بچے سے پوچھ لو, وہ صحابہ سے محبت کرنے والا رہے گا. اس کو اماموں کے نام نہیں معلوم, اس کو علماء کے نام نہیں معلوم, لیکن اس کو صحابہ کا نام معلوم رہے گا. اگر وہ آمین بھی کہے گا تو کہے گا کہ صحابہ نے کیا ہے. وہ نماز میں قدم بقدم لگا کر پڑھے گا تو یہی کہے گا کہ صحابہ کا طریقہ ہے. اگر وہ اپنے اسکولوں میں بدعات اور خرافات کی دعوت نہیں کھاتا, اسکول والے پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ نہیں یہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز چاہیے؟ اسی لیے میرے بھائیوں ہم یہی عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, صحابہ سے محبت رکھو, صحابہ سے بدگمانی مت رکھو. آخری باتیں جو میری تقریر کی ہیں, آخری 1 2 3 جملے عرض کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی وجہ سے امت میں بڑا فتنہ پھیل رہا ہے. ایسے مسائل جو دنیا کو معلوم نہیں یہ لا کر صحیح اور غلط کے چکر میں ایسے پھنسا دیے کہ امت پریشان ہے. اللہ اکبر. یہ نظریہ ہمارے مقلدین اور اہل بدعات کو شیعوں نے دیا ہے. شیعوں سے صحابہ سے اول یوم سے بغض رکھنے والے اہل تشیع ہیں, روافضہ ہیں, شیعہ ہیں. یہ ان کی دین ہے جو وقتاً فوقتاً ایسے نظریات کو عام کرنا چاہتے ہیں. میں ایک بات بتلاتا ہوں, ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. آپ ان سے گفتگو کریں ان نظریات پر. لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں جماعت بہت اچھی ہے. ہم نے کہا بہت اچھی جماعت ہے. میں کہتا ہوں آپ کے سامنے بلا شبہ تبلیغی جماعت بہت اچھی جماعت ہے. بولے کہ کیوں؟ شرابیوں کو نماز کی طرف لے کر آتی ہے, لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو کرتا پاجامہ پہ. اچھی جماعت ہے. اب آپ پوچھیں گے پھر اہل حدیث کا ان سے اختلاف کیا ہے؟ سبحان اللہ. بہتر بات ہے. اہل حدیث سے ان کا اختلاف کیا ہے؟ عظمت و صحابہ میں ان کے نظریات الگ ہے, ہمارے نظریات الگ ہے. بلا شبہ وہ درگاہ پر نہیں جاتے ہوں گے, خبر پرستی نہیں کرتے ہوں گے, بعض بدعات نہیں کرتے ہوں گے, لیکن صحابہ کے بارے میں ان کے اہل علم نے کیا لکھا کتابوں میں؟ کہا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قیامت تک امت کا کوئی بھی فرد صحابہ کے درجے اور عظمت پر نہیں پہنچ سکتا؟ امت کا فرد صحابہ کی عظمت کو پہنچ سکتا ہے.
اللہ اکبر. اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، اہل حدیث کا ایمان، قیامت کی صبح تک صحابہ کے درجہ اور ان کے امتیاز تک کائنات کا کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا. ہم تو صحابہ کے قدموں سے اڑنے والی دھول کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کی عظمت تو وہاں ہے، وہ جنت میں ہیں، ان کے لیے تو دنیا میں جنت کی ضمانت سنائی گئی. اب دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ آپ دوسری بات کہتے ہیں، ہمارے بھائی اگر کو ہو تو میری بات کا برا نہ مانے. میں صرف دلوں کی صفائی کے لیے بات کہہ رہا ہوں، کسی سے بغض کی بنیاد پر بات نہیں کہہ رہا ہوں. بلا شبہ جماعت اسلامی بڑی اچھی جماعت ہے، بالکل، وہ بھی شرک نہیں کرتے، درگاہ پرستی نہیں کرتے. ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بھی خبر پرست نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہے، پھر ایک جات نہیں ہو سکتے. بولے کہ کیوں؟ صحابہ کے بارے میں ان کا نظریہ الگ ہے اور ہمارا نظریہ الگ ہے. انہوں نے صحابہ کی غلطیوں پر نکیر کی اور ہم صحابہ کی غلطیوں کو نکیر نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے. ان کے علماء نے کتاب لکھا خلافت و ملوکیت، جس میں حضرت ابو بکر سے لے کر یزید ابن معاویہ تک جتنے بھی آئے ہیں حکمرانی کرنے والے، تمام صحابہ کو گورنروں کی انہوں نے جو ہے کھچائی کی اور ان کی غلطیوں پر نکیر کی ہے. اور ہم نبی کے جملوں پر عمل کرتے ہیں کہ صحابہ کی غلطیوں کو پکڑنا ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی. یہی فرق اہل حدیث میں اور غیر اہل حدیث میں، جن کے عقیدے کو آپ سمجھتے ہیں لیکن صحابہ کو گالی دینا بھی تو کفر کی نشانی ہے. کئی حدیث ہیں صحابہ کو برا کہنے والے، صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ کو سب و شتم کرنے والے. ائمہ سلف نے کفر کا مقام ان لوگوں کو دیا ہے، فتاوی صادر کیے ہیں اس کے بارے میں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے صحابہ کی نکیر. آج یزید ابن معاویہ کے والد ابو سفیان گالی دی جاتی ہے، ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ کو گالی دی جاتی ہے، دی جاتی ہے نہیں کی؟ اب امیر معاویہ کو معطوف کیا جاتا ہے. موضوع من گھڑت باطل اہل تشیع کی وضع کردہ منکرین شریعت کی گھڑی ہوئی روایتوں کو لے کر حضرت امیر معاویہ پر نکیر کی جاتی ہے. سوچو امیر معاویہ کون ہیں جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کے اضافے کی دعائیں دی ہیں. کون ہے امیر معاویہ؟ ایک صحابی ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ ہے. سبحان اللہ. اور امیر معاویہ کا مقام کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں اور ان کے اوپر ہم نکیر کر رہے ہیں. کاتبین قرآن میں ان کا شمار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن آج لوگ کتنی بری بری گالیاں ان کو دیتے ہیں. اور تو اور پہلے شیعہ دیا کرتے تھے، اب اہل سنت کا چھولا اوڑھ کر بعض لوگ حدیث کی باتیں کہتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. اہل حدیثوں کا دل جیتنے کے لیے کبھی اہل حدیثوں کے عمل کی تعریف کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے ہمارے نوجوان ایسے لوگوں کی زد کا شکار ہو گئے، ایسے افکار کے غلام بن گئے ہیں. ہر مسجد میں، ہر علاقے میں مرزا انجینئر کو ماننے والے آج ہماری صفوں میں موجود ہیں جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے. کتنی ہی اچھی بات آدمی کیوں نہ کرے، وہ مفسر قرآن ہو، وہ حدیث کا مترجم ہو، اگر صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی ساری صلاحیتیں جوتے کی نوک پر رکھی جائیں گی. کیونکہ اس کے دل میں کس کا بغض ہے؟ صحابہ اکرام کا. صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والا ہے. اور تو اور میرے بھائی، ہمارے سماعتوں میں یہ بھی بات آئی کہ بعض ایسے ہمارے دائی حضرات بھی پیدا ہو گئے ہیں آج کئی علاقوں میں جو حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر تمہارے دلوں میں صحابہ کی عظمت ہے، تم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہو، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، اٹوٹ محبت صحابہ سے کرو. یہی روئے زمین کے اولیاء اللہ ہیں. ان کے بعد کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی سند ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن صحابہ کی سند ہے. ان اولیاء اللہ کے بارے میں بغض ہرگز ہرگز مت رکھو. یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.
اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. معزز سامعین کرام،